अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है तलहा। एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर प्रोग्राम लेके एडिक्शन प्रिवेंशन। पिछले हफ्ते मैं आ नहीं पाया आपके साथ। इसकी एक वजह थी कि मैं बीमार हो गया और मुझे टाइफाइड बुखार हो गया और मैं चाहते हुए भी प्रोग्राम ना कर पाया। काफ़ी एक तकलीफ़ दह अमल था जिससे ये मैं 2 हफ्ते गुज़रता रहा। बहरहाल आज मैं काफ़ी हद तक रिकवर हूँ और आज थोड़ी वीकनेस थी, लेकिन मैंने आज का प्रोग्राम ज़रूर करना था क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस वेट कर रहे होते हैं और मैं इनके लिए मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहता था। तो आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ एडिक्शन प्रिवेंशन यानी कि परहेज़ इलाज से बेहतर है का प्रोग्राम लेकर। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूँ वो सारी बातें, वो सारे तरीके जिनके पे अमल करके आप खुद को और अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों को बचा सकते हैं नशे जैसी बीमारी से। नाज़रीन, पिछले 2 प्रोग्रामों में मैं आपको बताता रहा हूँ कि नशा क्या है, ये कैसे फैलता है और इसकी किस्में क्या क्या हैं। ये काफ़ी नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ पहलुओं से बताता हूँ कि एडिक्शन क्या है। मेरा एक दोस्त पूछ रहा था कि आप इतनी तफसील से क्यों बता रहे हैं, क्या आप लोगों को लेक्चर दे रहे हैं? तो मैंने उसे कहा कि ये बातें सारी बतानी ज़रूरी हैं, लेकिन मैं उन बातों को सादा फहम और आम फहम ज़ुबान में बताता हूँ ताकि जनरल पब्लिक में हम सब जो हैं वो समझ सकें। क्योंकि अगर ड्रग एजुकेशन नहीं होगी, ड्रग अवेयरनेस नहीं होगी, तो लोग कैसे जान पाएंगे कि एडिक्शन क्या है। अगर मैं ना बताऊं कि ड्रग्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, तो आप कैसे बच सकते हैं हर तरह की ड्रग से। क्योंकि हमारे मुआशरे में तो बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं ड्रग्स के मतलब कि ये सब्सटेंस ड्रग है, ये ड्रग नहीं है, या थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, या ये कि फलानी ड्रग से इतना मसला नहीं, इस ड्रग से ये मसला होता है, इस तरह की चीज़ें। और माज़रत के साथ अब तो हर शादी ब्याह पे ये कल्चर बनता जा रहा है कि ड्रग्स को जगह दे दी जाती है कि आज तो शादी है, कोई बात नहीं, आज तो चलता है। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में जब मैं आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह नहीं करूँगा, और आपका नेक्स्ट प्रोग्राम जो मुकम्मल मैं करूँगा वो मिथ्स के ऊपर ही करूँगा, मिथ्स अबाउट ड्रग एडिक्शन, कि ड्रग एडिक्शन के मुतालिक क्या क्या लोगों ने गलत नज़रियात पाल रखे हैं जिनकी वजह से लोग नशा करते रहते हैं और इलाज नहीं करवाते या नशे की तरफ राग़ब हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में पूरा प्रोग्राम मैं इस पे करूंगा कि मिथ्स क्या है, और आप जान के हैरान होंगे, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग मिथ्स होंगी और आप भी उनको जानते होंगे उन मिथ्स को। और मैं चाहूंगा कि आप इनबॉक्स में हमारे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, या आप अपनी वीडियोस बना के भेज सकते हैं, या आप कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं, कुछ आर्टिकल भेज सकते हैं, अपनी मालूमात शेयर कर सकते हैं। आपकी मालूमात को हम अपने प्रोग्राम में शेयर करेंगे, आपकी बनाई हुई वीडियो को हम प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और घबराइए मत, अगर वीडियो में कोई कमी पेशी होगी तो वो हमारी आईटी की टीम खुद पूरी कर लेगी। तो आप हमें अपनी वीडियोस बना के, अपने आर्टिकल्स लिख के इनबॉक्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उनको शाया करेंगे, आपके क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं कि एडिक्शन क्या होती है। पिछले 2 प्रोग्रामों में मैंने आपको काफी तफसील से बता चुका था कि एडिक्शन क्या है। आज मैं आपको बीमारी की थोड़ी नोयत के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन रिवार्ड सर्किट क्या होता है, कि जब कोई इंसान नशा करता है तो एक्चुअल में उसके साथ होता क्या है। नशा करने से सारे टुन तो हो जाते हैं, लेकिन ये टुन होना होता क्या है, आज मैं ये एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसके बाद फिर तीसरा मरहला जो इस प्रोग्राम का होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला हो रहा है या हो चुका है। वो साइंस और सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा, यानी वो अलामात देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनमें से कौन से लोग नशे की बीमारी की तरफ राग़ब हो रहे हैं या वो बीमारी का शिकार है।
تو انشاءاللہ آپ کو پروگرام اچھا لگے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی اچھی فیڈ بیک بھی آئے گی اور آپ کے کمنٹس کا، آپ کی کالز کا ہمیں بڑا شدت سے انتظار رہتا ہے اور ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ بڑی باقاعدگی سے ہمارے پروگرامز، نہ صرف میرا پروگرام بلکہ ہمارے ویکلی جو دوسرے پروگرامز ہوتے ہیں ان کو بھی بڑے اچھے انداز سے آپ دیکھتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور بڑی اچھی فیڈ بیکس آتی ہیں. اور جن لوگوں کے ہم سوالات کا جواب نہیں دے پائے تو وہ یہ مت سمجھیں کہ ہم دینا نہیں چاہتے، بلکہ وہ تھوڑے پینڈنگ میں ہو جاتے ہیں کیونکہ کویسچنز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بھی ہم ترتیب سے جواب دیتے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے رہیں گے اگر پروگرام تو میں آپ کو ضرور اس کا جواب دیتا رہوں گا. اور ابھی میں تھوڑا سا ساتھ میں لسی بھی پی رہا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا بیمار بھی ہوں، تو اس کا مائنڈ مت کیجیے گا کیونکہ مجھے تھوڑی ویکنس بھی ہے، ابھی میں ٹھیک سے پورا ریکور نہیں ہو پایا. تو چلیے ناظرین پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے ایڈکشن، کہ نشے کی بیماری کیا ہے اور اس کی نیچر کیا ہے، بیماری کی نوعیت کیا ہے. تو آپ سب کو پتا ہے کہ نشہ ایک بیماری ہے، اور جو لوگ نہیں اس کو سمجھتے کہ یہ ایک بیماری ہے تو جان لیجئے کہ نشہ ایک بیماری ہے. کیونکہ یہ سب سے بڑی مت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نشہ کوئی بیماری نہیں ہے، نشہ ایک کریکٹر کا فلا ہے، فلا آف کریکٹر ہے، یعنی ایک بد کرداری ہے یا ایک کردار کا تھوڑا ایک نقص ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے ناظرین کہ جب بھی کوئی انسان نشہ کرتا ہے تو نشہ اس کے دماغ تک جب پہنچتا ہے، یعنی نشے کا اثر جب دماغ تک پہنچتا ہے تو ہمارے دماغ کا ایک حصہ ایکٹیو ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں برین ریوارڈ سرکٹ. اس کی میں تفصیلات آپ کو اس سے اگلے سیکشن میں بتاؤں گا. تو جب وہ برین ریوارڈ سرکٹ ایکٹیو ہوتا ہے تو ہم بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں. اور برین ریوارڈ سرکٹ کیسے ایکٹیو ہوتا ہے یہ میں بھی آپ کو نیکسٹ سیکشن میں بتاؤں گا. ابھی بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی انسان نشہ استعمال کرتا ہے تو اس نشہ اس کے دماغ تک جب پہنچتا ہے تو اس کے دماغ میں جو برین ریوارڈ سرکٹ جو دماغ کے سینٹر حصے میں لمبک سسٹم میں موجود ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم پلیئر فیل کرتے ہیں، یا نشہ کرنے والا جو ہے وہ بڑا اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے. یہ برین ریوارڈ سرکٹ ناظرین، ہم کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز جو ہمیں اچھی لگتی ہے وہ جب کرتے ہیں اور جسے کرنے سے ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے تو ہمارا برین ریوارڈ سرکٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہمیں بڑا پلیئر فیل ہوتا ہے. اب یہ پلیئر جب فیل ہوتا ہے تو دماغ میں یہ پلیئر رجسٹر ہو جاتا ہے کہ وہ مزہ، جیسا کہ بریانی کھانے کا مزہ. اب جب آپ بریانی نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ پرانا مزہ یاد آتا ہے. اسی طریقے سے آپ کسی اچھے دوست سے ملتے ہیں، کسی سے بات چیت کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، تو آپ جو بھی زندگی میں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان سے جڑے جتنے بھی پلیئر ہیں، ان سے جڑے جتنے بھی مزے ہیں وہ آپ کے دماغ میں رجسٹر ہوتے جاتے ہیں میموریز کی شکل میں. اور آپ جیسے ہی نیکسٹ ٹائم، اگلی دفعہ جب آپ اس چیز کے آمنے سامنے ہوتے ہیں، جب آپ کا سامنا اس چیز سے ہوتا ہے تو برین کلک کرتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے، اور آپ پھر اس چیز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ کو کسی ایسے شخص سے ملنا ہو جو جب بھی ملیں تو وہ آپ کو ٹونٹ کرتا ہو اور آپ سے ٹھیک سے بات نہ کرتا ہو، تو آپ جب بھی آپ کا سامنا اس سے ہوگا تو آپ کچھ اچھی فیلنگز نہیں جنریٹ ہوں گی اور آپ اوائڈنس کے بیہیویئر میں جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے کسی دوست سے ملتے ہیں اور وہ بڑا ویلکمنگ ہے، وہ آپ کو ٹونٹ نہیں کرتا، وہ آپ کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو جب آپ اگلی دفعہ اس سے ملیں گے تو آپ کا دل کرے گا اس سے ملنے کو، کیونکہ دماغ میں وہ پلیئر، وہ شخصیت سے ملنے کا جو پلیئر ہے وہ رجسٹر کیا ہوا ہے، وہ آپ کو دوبارہ سے یاد دلاتا ہے، میمورائز ہو جاتی ہیں وہ چیزیں، یعنی آپ کے دماغ میں وہ ابھر کے آ جاتا ہے وہ سارا مزہ. تو اس طریقے سے نشے کا بھی یہی حساب ہے
کہ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو نشہ اصل میں مصنوعی طور پہ دماغ میں مزہ پیدا کرنے والے کیمیکلز کا طوفان برپا کر دیتا ہے، لیکن یہ طوفان مصنوعی ہوتا ہے، یہ قدرتی طور پہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جب نشے کو کوئی انسان کرتا ہے تو وہ جو مصنوعی مزہ ہے، ایسا مزہ انسان نے کسی بھی نیچرل ایکٹیویٹی سے حاصل نہیں کیا ہوتا، تو پھر دماغ کہتا ہے کہ اتنا زیادہ مزہ، تو جب بھی اگلی دفعہ اس کا سامنا نشے سے ہوگا تو وہ پچھلا مزہ دماغ کہے گا کہ وہ مزہ لینا چاہو اور وہ ڈرگ کی طرف جاؤ۔ اور یہی بات ہوتی ہے کہ شروع میں کیوریاسٹی ہوتی ہے کہ ہے کیا، کر کے دیکھوں، اور جب کوئی کرتا ہے تو پھر اسے وہ جو مزہ فیل ہوتا ہے تو اس مزے کی تلاش میں انسان پھر دوبارہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے جب بھی اس کا سامنا نشے کی طرف ہوتا ہے۔ اب شروع میں تو ایک انسان خود راغب ہوتا ہے وہ پلیئر حاصل کرنے کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ پھر دماغ کے اندر جب یہ کیمیکل مصنوعی طور پہ طوفان برپا کرتے رہتے ہیں جو کہ قدرتی طور پہ نہیں ہوتا، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک کار کو جس کی سپیڈ میکسیمم 120 مائلز ہو پر آور، آپ اسے چلانا چاہیں 140 پہ تو وہ چل تو نہیں سکتی، لیکن بہرحال اگر آپ نیڈ فار سپیڈ کے شوقین ہیں تو آپ نوس گیس لگا لیتے ہیں اور آپ اس گاڑی کو بھگانا چاہتے ہیں 140 پہ تو وہ گاڑی بھاگے گی، لیکن کیا یہ اس کا نیچرل عمل ہے؟ نہیں، نیچرلی تو وہ 120 پہ چل سکتی ہے، آپ چلانا چاہ رہے ہیں 140 پہ۔ اب جب آپ 140 پہ نوس سے چلا لیتے ہیں تو پھر کچھ ہی عرصے بعد آپ نے دیکھا ہوگا نیڈ فار سپیڈ میں گاڑیوں کا کیا حال ہوتا ہے، ان کے انجن خراب ہو جاتے ہیں، گاڑی میں سے دھواں نکل آتا ہے اور وہ گاڑی ریپیئر ہونے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ تو ایک جو نشہ کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ ایکچولی اپنے دماغ میں ایڈکشن کا نوس لگاتا ہے، وہ آرٹیفیشل نوس گیس یعنی کیمیکلز جو میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، ڈرگز کی فارم میں جب وہ لیتا ہے تو ایک دم سے بوسٹ ملتا ہے اس کے دماغ کو، دماغ ایک دم سے ہڑبڑا جاتا ہے کہ اوہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن جیسے پھر وہ نشے کا اثر ختم ہوتا جاتا ہے تو وہ معاملہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جب ریپیٹڈلی بار بار ایسے ہوتا ہے تو دماغ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر جب اتنی مقدار میں نشہ نہیں ملتا تو پھر ڈرگز کریو کرتی ہیں، کریونگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، طلب محسوس ہوتی ہے جسم کو، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ٹالرنس پروڈیوس ہو گئی ہے کہ اب پرانے نشے سے مزہ اتنا نہیں آ رہا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین برین ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، برین میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایکچولی میں، کہ جب کوئی نشہ کرتا ہے شروع میں تو وہ بڑے شوق سے کرتا ہے، لیکن ایکچولی وہ اپنے دماغ سے کھیل رہا ہوتا ہے، دماغ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو دکھاؤں گا جس میں آپ تفصیل سے دیکھ سکیں گے کہ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ جب انسان نشہ کرتا جاتا ہے ریپیٹڈلی نشہ کرنے کی وجہ سے دماغ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ٹالرنس یعنی برداشت پیدا ہو جاتی ہے نشے کے لیے۔ اب پچھلے جیسے نشے کا مزہ نہیں رہتا، اب زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ، پھر ایک نشے سے مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر نشے کی قسم بدل دی جاتی ہے، پھر نشے کا طریقہ بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ انسان نشے کی بیماری میں گرفتار مکمل طور پہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اب اگر وہ نشہ نہیں کرتا تو جسم عام طور پہ ورکنگ کرنے کے قابل نہیں رہتا، وہ زندگی کے عام کام نہیں کر سکتا، اس کی نارمل فنکشنالٹی مکمل طور پہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور روزمرہ کے کام کرنا بھی اس کے لیے تکلیف دہ بن جاتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے جسم کو قائم رکھنے کے لیے، نارمل فنکشننگ کے لیے
اسے نشے کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو نشہ اب ایک بیماری بن جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں انسان نشہ کرتے تو اپنی مرضی سے ہیں, لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ بیماری کی طرف چلے جاتا ہے, اور جب ایک نشہ کرنے والا انسان بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بس نشے پہ نہیں چلتا, پھر وہ کریکٹر فلا نہیں ہے, پھر وہ جان بوجھ کے یہ ساری حرکتیں نہیں کرتا جو کہ معاشرے میں اس کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں, بلکہ نشہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرو, کیونکہ وہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہوتی, وہ طلب برداشت نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ کچھ تلخ حقائق تھے جو میں آپ کو بتائے. تو اتنی تلخ حقیقتیں ہیں, تو لہٰذا نشے سے بچیے, کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اب آئیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں آپ نشے کے مکمل ایک پروسیس کو سمجھ پائیں گے, کہ اور بڑے انٹرسٹنگ وے میں سمجھ پائیں گے. جی فراست.
جی ویلکم بیک. تو آپ نے دیکھی یہ ویڈیو. میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ نے سمجھا اسے کمنٹس میں لکھیے اور ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا. ناظرین ایک بہت ڈیپ میسج تھا اور ایک پورا پروسیس ایڈکشن کا اس میں سمجھا دیا گیا تھا کہ نشہ اصل میں ہوتا کیا ہے. جو پہلے باتیں میں آپ کو بتا رہا تھا ان ساری باتوں کو ویڈیو کی فارم میں ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا میں ان کے لیے پھر سے بتا دوں کہ اس ویڈیو میں یا جنہوں نے صرف ویڈیو دیکھی آپ بعد میں اس کی ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے ویلنگ ویئرز کے پیج پہ. تو اس ویڈیو میں پوری ایڈکشن کے فینومینا کو سمجھا دیا گیا ہے کہ شروع میں کوئی کیوریوسٹی کے تحت شروع تو خود کر لیتا ہے اور شروع میں مصنوعی طور پہ جو اس نے پلیئر حاصل کیا ہوتا ہے اس سے وہ بڑا لطف اندوز ہوتا ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ مزہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ مزہ بیماری بنتا جاتا ہے اور پھر دھیرے 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 چاہے جتنا بھی نشہ کر لو, چاہے کوئی بھی نشہ کر لو, وہ پلیئر, وہ مزہ, وہ جو شروع میں حاصل کیا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا, کیونکہ وہ مل ہی نہیں سکتا. ایک نشہ کرنے والا ساری زندگی اس نشے کے پلیئر کو ڈھونڈنے کی تلاش میں آگے بڑھتا جاتا ہے جو اس نے پہلے نشے سے حاصل کیا ہوتا ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ اسے کبھی حاصل نہیں کر پاتا کیونکہ اس کا برین, اس کا دماغ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے, اس کی وائرنگ چینج ہو چکی ہوتی ہے, اب اس میں ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے, اب وہ اس حد تک گر چکا ہوتا ہے کہ اس کے بیہیویئرز میں ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. نشے کے لیے وہ کچھ بھی کر جاتا ہے, اس کو سائیکولوجیکلی سمٹمز آتے ہیں, یعنی اس کی موڈ مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اس کے ریلیشن شپ میں پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہر سطح میں اس کی زندگی کے ہر پہلو میں مسئلے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بھی وہ نہیں چھوڑ پاتا نشے کو. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کوئی جان بوجھ کے اپنی زندگی کیوں خراب کرنا چاہے گا؟ کوئی جان بوجھ کے ایک زہر کیوں پینا چاہے گا؟ اور نشہ تو لوگ اپنے ہاتھوں سے خریدتے ہیں. ایک زہر کیا آپ کے سامنے پڑا ہو اور آپ کو کوئی کہے کہ یہ 10,000 روپیہ دو اور یہ لو زہر اور اس کے بعد تم اسے پی لینا یا انجیکٹ کر لینا, تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ میرا خیال آپ اسے 4 گالیاں نکالیں گے اور اسے کہیں گے دفع ہو جاؤ. تو نشہ تو لوگ خود پیسے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کس کس طریقوں سے پیسے چوری کر کے اور کس حد تک جا کے آپ آئے روز اخبارات میں پڑھتے ہیں, آئے روز آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ نشے کے لیے ایک نے دوسرے کو مار دیا, کسی نے چوری کر لی, ڈاکہ ڈال لیا, رستہ روک لیا. سینکڑوں واقعات روزانہ یہ رپورٹ ہوتے ہیں, جو رپورٹ نہیں ہوتے وہ اس کے علاوہ ہیں. تو ایک زہر حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کس حد تک چلا جاتا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہوش مند انسان ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو یہ سب نشانیاں ہیں کہ دماغ کی وائرنگ بدل جاتی ہے, برین میں چینجنگز آ جاتی ہیں جب کوئی نشے کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اور اب وہ اس کے بس میں نہیں رہتی. تو ناظرین بچیے, اس خطرناک بیماری سے بچیے, کیونکہ یہ جب کسی کو ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بس میں کچھ بھی نہیں رہتا. یہ ایک فریبی جال ہے جو سب کو بلاتا ہے دور سے اور یہ کشش پیدا کرتا ہے اپنی طرف, اور جب بھی کوئی شروع کرتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو میری مرضی ہے, میں جب چاہوں شروع کر لوں, جب چاہوں چھوڑ دوں. لیکن ایسا رہ نہیں پاتا. آپ کسی بھی نشہ کرنے والے سے پوچھ لیں, کسی بھی ایڈکٹ سے پوچھ لیں جو اس بیماری کا شکار ہو, کہ جب آپ نے پہلے دن نشہ شروع کیا تھا تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں ایک دن اس بیماری کا شکار ہو جاؤں گا اور میرے پے در پہ پرابلمز, مسائل, ایشوز یہ بڑھتے جائیں گے اور پھر مجھے کئی دفعہ علاج کروانا پڑے گا اور ریکوری میں رہنا پڑے گا اور پھر ریکوری میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ریلیپس ریشو ہمیشہ زیادہ ہی رہی ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علاج گاہیں ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب
یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری زیادہ تر مریض پہ خود ہوتی ہے. ہم انہیں سکھاتے ہیں, ہم انہیں دکھاتے ہیں, ہم انہیں ہر طریقے سے تیار کرتے ہیں ولنگ ویز میں اور صداقت کلینک میں, لاہور, کراچی اور اسلام آباد میں, جہاں ہم ملک کی سب سے اعلیٰ معیار کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اس میں ہم مریضوں کو 100 دن کے علاج میں اور پھر فالو اپ کے پروگرام میں سکھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی نشے کے بغیر کیسے بسر کرنی ہے. لیکن اس کے باوجود مسائل آتے ہیں, اور بہت آتے ہیں, جو کہ فیملی, مریض اور ہم سب کو بیئر کرنے پڑتے ہیں, ہمیں برداشت کرنے پڑتے ہیں. سرمایہ لگتا ہے, وقت لگتا ہے, اور پھر کئی دفعہ موت تک بات پہنچ جاتی ہے. چاہے یہ بہت ریئر ہے, لیکن کچھ تلخ حقیقتیں ایسی ہیں کہ نشے میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, کسی کو مار بھی سکتا ہے اور خود مر بھی سکتا ہے. یہ سب اس وجہ سے ہے, یہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا, میں آپ کو تلخ حقیقتیں بتا رہا ہوں کہ نشہ یہ کر سکتا ہے, اور اسی لیے بچیے, کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. کیونکہ جب کوئی اس کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر ڈور اس کی مرضی کی, اس کی ول پاور کی, اس کی ڈیسیژن میکنگ کی اس کے ہاتھ میں نہیں رہتی. ابھی چل کے ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کچھ ہی دیر بعد, جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ برین ریوارڈ سرکٹ اصل میں کرتا کیا ہے, یہ کیا کارنامے انجام دیتا ہے. تو چلے میں آپ کو اس سے پہلے تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں کہ ہمارے دماغ کے درمیانی حصے میں ایک لمبک سسٹم ہوتا ہے جس میں برین ریوارڈ سرکٹ ہوتا ہے, یعنی کہ دماغ کو انعام دینے والا حصہ. یہ ایک کیمیکل کے ذریعے چلتا ہے جسے کہا جاتا ہے ڈوپامین. آپ کہہ سکتے ہیں کہ برین ریوارڈ سرکٹ کا جو کیمیکل ہے, جو فیول ہے, جو چلانے کے لیے پیٹرول ہے, وہ ہے ڈوپامین. جب بھی کوئی انسان جتنا زیادہ اچھا محسوس کرتا ہے اتنا ہی زیادہ ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. ڈوپامین زیادہ ریلیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ اچھا فیل کریں گے. برین ریوارڈ سرکٹ ہمیں فیل کراتا ہے اچھا ہونا, بہت پلیئر, ہائی پلیئر, پرجوش خوشی جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور بھی برین میں بڑے سے کیمیکل ہیں, جیسے سیراٹونین ہے جو کہ خوشگوار پلیئر محسوس کرواتا ہے. اور بھی بہت سے کیمیکلز ہیں جن کے مختلف کام ہیں, لیکن ابھی میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ جو ڈوپامین ہے یہ پرائمرلی برین ریوارڈ سرکٹ کا فیول ہے, یہ اسے چلاتا ہے. اور ہم جو کوئی بھی جب ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس ایکٹیویٹی کے رسپونڈ میں ہمیں ڈوپامین کا جو لیول انکریز ہوتا ہے اس حساب سے ہمیں اچھا محسوس کرتے ہیں. اور یہ قدرتی جتنے بھی عمل ہیں یہ صرف ان سے حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ہمارا دماغ, مصنوعی طور پہ نہیں. جب کوئی انسان ڈرگز کرتا ہے تو اس کے برین میں جو ڈوپامین لیول کے کیمیکل ہیں وہ ایک طوفان کی طرح پیدا ہوتے ہیں, اور وہ عام جو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیچرل کوئی بھی طریقہ ہے اس سے اگر 10 میکسیمم پروڈیوس ہو سکتے ہیں ڈوپامین کیمیکل, تو ڈرگ سے 100 تک چلے جاتے ہیں. تو اتنا پلیئر, اتنا ہائی لیول کا پلیئر, لیکن یہ ہوتا ہے اصل میں مصنوعی. اور یہ مصنوعی جو ہے یہ برین کو ایکچوئل میں ڈیمیج کرنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ برین اس کے لیے بنایا نہیں گیا. ہمارا دماغ نشہ کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا. تو جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو اس کے لیے قابل ہی نہیں بنایا تو ہم کیوں وہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں وہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہتے جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے؟ ہم کیوں زندگی میں مثبت کردار ادا نہیں کرنا چاہتے اور ڈرگز میں پڑے رہنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں اپنی زندگیاں سنوارنا نہیں چاہتے لیکن ہم ڈرگز کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم ڈرگز کرنا چاہتے ہیں؟ تو ذرا سوچئے, ڈرگز کے لیے ہم نہیں بنائے گئے. یہ پروون بات ہے, یہ سائنٹیفک, اور یہ کوئی میری پرسنل ذاتی رائے نہیں ہے, یہ سائنس کہتی ہے, یہ ساری دنیا کہتی ہے. آپ انٹرنیٹ سے چیک کر سکتے ہیں. اب انٹرنیٹ پہ کیا چھپا ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں, سائیکیٹرسٹ سے پوچھ سکتے ہیں, خود علم حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا دماغ نشہ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. اور جب کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ میں ایک قدرتی لیول سے زیادہ جب کیمیکلز کو بار بار
پیدا کرتا ہے تو وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں, برین میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ کیمیکلز ایسے ڈیمیج ہوتے ہیں کہ جب کوئی انسان پھر نشہ چھوڑ دیتا ہے تو بھی وہ نارمل ایکٹیویٹی سے پلیئر نہیں حاصل کر پاتا. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, وہ ریکوری میں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سر ہمیں بریانی کھا کے مزہ نہیں آ رہا. آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں, ہمیں گھر والوں کے ساتھ رہ کے مزہ نہیں آتا, ہم بہت بور فیل کرتے ہیں, ریکوری بڑی بورنگ ہے. تو ایکچوئل میں انہوں نے اپنے برین کے ساتھ جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ اس کا پھل پا رہے ہوتے ہیں, آلدو کہ ہم ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک لمبا عرصے کی بات چلی جاتی ہے. جو نشے کا علاج ہے وہ صبر آزما اور لمبے عرصے چلنے والا علاج ہے, جیسے کہ ڈائبٹیز کا علاج ہے. جیسے کہ ڈائبٹیز جن کو ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹرز انہیں جو بتاتے ہیں لوگ وہ نہیں کرتے. اسی طرح ایڈکشن میں جو علاج میں ہوتے ہیں ہم جو بتاتے ہیں موسٹلی لوگ وہ نہیں کرتے, اور پھر جب وہ ریلیپس کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے تو ٹریٹمنٹ کروایا. تو ہم بھی جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس پہ عمل کیا, اس پہ عمل کیا, تو وہ کہتے ہیں اس پہ بھی نہیں کیا, اس پہ بھی نہیں کیا. تو بڑے مسائل آتے ہیں, بے شمار مسائل آتے ہیں. خیر بات دوسری طرف ڈائیورٹ ہو رہی. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ڈوپامین کیمیکل ہے وہ بار بار ریپیٹڈلی اتنی فاسٹلی اور اتنی زیادہ مقدار میں نکلنے کی, اس کے ساتھ ابیوز کرنے کی وجہ سے وہ اپنی نارمل فنکشنالٹی بھی کھو دیتا ہے. ان سمپل ورڈز, ڈوپامین کیمیکل جو کہ فیول ہے برین ریوارڈ سرکٹ کا, جو جس سے ہمیں اچھا محسوس کروانا ہوتا ہے, اس کا بیسک سٹرکچر ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور نہ صرف وہ سٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے بلکہ جہاں انہوں نے جا کے ڈوپامین نے اپنا افیکٹ کرنا ہوتا ہے, جہاں پہ بائنڈ ہونا ہوتا ہے, وہ بائنڈرز بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ڈوپامین کے D2 ریسپٹرز بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو پھر دماغ میں یہ ہو جاتا ہے, پھر نہ ڈوپامین ٹھیک کام کر پاتے ہیں, نہ ڈوپامین کی کام کرنے کی جگہ بچتی ہے. تو پھر بڑے نقصانات ہوتے ہیں. ایک لمبا تکلیف دہ صبر آزما ٹریٹمنٹ اور اس کے بعد بہت سی مشکلات. لیکن میں ریکوری پیشنٹس کا دل ہلکا نہیں کر رہا. ریکور رہا جا سکتا ہے, ساری زندگی ریکور رہا جا سکتا ہے, لیکن اگر نشے سے بچا جائے, کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو چلے ناظرین, ایک سیکنڈ ویڈیو کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو ہے برین ریوارڈ سرکٹ کے اوپر. آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے مکمل طور پہ سمجھ جائیں گے کہ برین ریوارڈ سرکٹ ہوتا کیا ہے. جی فراز صاحب. Deep within the brain is a set of structures called the limbic system. The limbic system contains the brain's reward circuit or pathway. The reward circuit links together a number of brain structures that control and regulate our ability to feel pleasure. Feeling pleasure motivates us to repeat behaviors. When the reward circuit is activated, each individual cell in the circuit relays electrical and chemical signals. The small gap between the sending and receiving cells is called the synapse. In the reward circuit, dopamine neurons release the neurotransmitter dopamine. The released dopamine molecules travel across the synapse and link up with proteins called dopamine receptors on the surface of the receiving cell. When dopamine binds to the exterior of the dopamine receptor, this causes proteins attached to the interior part of the receptor to carry the signal onward within the cell. Some dopamine molecules re-enter the sending cell via dopamine transporters and can be re-released. When a reward is encountered, the presynaptic cell releases a larger amount of dopamine in a sudden burst. Dopamine transporters will then quickly remove the excess. Dopamine surges in response to natural rewards help the brain learn and adapt to a complex world. However, drugs are able to hijack this process, contributing to unhealthy behaviors and consequences.
آئی تھنک کوئی تھوڑا سا بات ہو جاتی ہے. یہ ناظرین تھوڑے چھوٹے چھوٹے ایشوز آتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو ابھی ہم ڈیولپ ہو رہے ہیں, لیکن ہم نے بہت ہی کم عرصے میں بہت سی ایسی چیزوں پہ قابو پا لیا ہے جو کہ ابھی تک پاکستان میں, اور یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہوگا بلکہ حقیقت ہوگی کہ پوری دنیا میں ابھی ایسی چیزیں نہیں ہو رہی. اور ہم نے بہت ہی کم وقت میں اس آئی ٹی ٹیم نے, جس کا میں بھی ایک حصہ ہوں, اس میں ہم نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں. اور یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کہ ڈاکٹر صداقت ہمیں ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ آپ کر سکتے ہیں, اور میں کہتا تھا کہ نہیں کر سکتے, لیکن وہ کہتے تھے کر سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر سر کہتے ہیں میں کر سکتا ہوں تو پھر چلو کر کے دیکھتے ہیں شاید ہو جائے. تو پھر میں نے دیکھا, جب میں نے ایکسیپٹنس لے آیا اپنے اندر کہ یہ ہو سکتا ہے, تو پھر وہ ہو گیا. ہم اب لائیو جاتے ہیں, کیمراز کے ساتھ جاتے ہیں, ملٹیپل کیمراز کے ساتھ جاتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے جاتے ہیں. تو اسی طرح نشے کا بھی حساب ہے. اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ نشے سے دور رہ سکتے ہیں, تو آپ کو یہ اگر مجھے جواب دیں کہ نہیں جی زمانہ ایسا نہیں ہے, ہم نہیں بچ سکتے, کہاں سے بچیں. جب پیرنٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نشے سے بچائیں, تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں. اسکول میں جاتے ہیں وہاں نشہ, کالج جاتے ہیں وہاں نشہ, یونیورسٹی جاتے ہیں وہاں نشہ, محلوں میں بیٹھتے ہیں دوستوں میں وہاں نشہ, کسی کلب میں چلے جاتے ہیں کھیلنے وہاں نشہ, جم جاتے ہیں وہاں نشہ. تو نشہ تو ساری دنیا میں ہے, کہاں سے بچائیں. تو یہ وہ چیز ہے جو میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا. لیکن بلیو می, اگر آپ اپنے اندر ایکسیپٹنس لے آئیں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں, یس آئی کین ڈو, تو پھر آپ نشے سے بچ سکتے ہیں. آپ نشے پہ لگیں گے ہی نہیں. اگر آپ کی وہ میل جول بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا, تو آپ اتنے احسن طریقے سے وہ میل جول بدل سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. لیکن اس کے لیے تھوڑی ریاضت, تھوڑی کوشش, محنت اور ارادہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن ان سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. اور ناظرین, جب ہم کسی بھی چیز کو ایکسیپٹنس دے دیتے ہیں, جب ہم قبولیت دے دیتے ہیں, تو پھر رستے آسان ہو جاتے ہیں, پھر راہیں کھلتی جاتی ہیں, اور پھر ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو نشے سے بچنا بھی ممکن ہے, چاہے ہمارے ارد گرد جتنا بھی نشہ ہے, جتنا بھی نشہ ہر طبقے میں پھیل چکا ہے, لیکن ہم بچ سکتے ہیں. میرے 3 سال کے کیریئر میں نے غریب سے غریب کو اور امیر سے امیر کو, ان پڑھ سے لے کے ایک ڈاکٹریٹ پرسن کو بھی, اور اس کے درمیان سبھی کیٹیگریز میں لوگوں کو نشہ کرتے دیکھا ہے, نشے کا مریض بنتے دیکھا ہے. اور یہ تو ایک مت چلتی ہے کہ صرف غریب نشہ کرتے ہیں. نشہ تو اشرافیہ میں عام ہے. خیر, میرا ٹاپک وہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نشے سے بچنا ممکن ہے. ہم سب نشے سے بچ سکتے ہیں اگر ہم بچنا چاہیں, اور اگر ہم نشہ کرنا چاہیں تو بھی ہم کر سکتے ہیں. اب اس پروگرام میں آپ کو یہی چیزیں, اگر آپ ایکسیپٹنس سے یہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھیں گے. آپ سیکھیں گے وہ ساری اسٹریٹجیز, وہ سکلز, وہ طریقے جس سے نشے سے بچا جا سکتا ہے. لیکن ایکسیپٹنس دیں, کیونکہ ایکسیپٹنس کے بعد رستے کھل جاتے ہیں. تو اب چلیے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. ابھی میں کچھ کمنٹس بھی پڑھ لوں, لیکن اس سے پہلے کافی کمنٹس آ رہے ہیں, میں سوری ان کو جواب نہیں دے پا رہا کیونکہ پچھلا پروگرام میں کر نہیں پا رہا تھا. تو اس وجہ سے کافی باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھیں, اور انشاءاللہ آگے بھی میں کرتا رہوں گا. تو کچھ کویسچنس تھے کہ سگریٹ کیسے چھوڑے جائیں. میں اپنے بھائی کا علاج کروانا چاہتا ہوں, تو آپ ضرور ویلنگ وے سے رابطہ کریں. اگر کوئی نشے کی بیماری میں آپ یا آپ کا کوئی پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تو مدد حاصل کیجئے. ویلنگ ویز اور صداقت کلینک لاہور, کراچی, اسلام آباد, ہمارے 7 سینٹرز میں آپ کہیں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور ایک اور سینٹر ہمارا بن رہا ہے, اور ہم لوگوں کی خدمت میں 40 سال سے لگے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. تو آپ ضرور علاج میں آئیے, آپ صداقت کلینک یا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے. آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.willingways.org, جس پہ آپ کو ڈھیروں ایسا مٹیریل ملے گا کہ آپ گھر بیٹھے, آپ بغیر ہمارے ادارے میں آئے, آپ اپنے مسئلے خود حل کر سکیں گے.
آپ یوٹیوب پہ ڈاکٹر صداقت کی بے شمار ایسی ویڈیوز دے سکتے ہیں کہ آپ کو ہمیں فیس بھی نہیں دینی پڑے گی اور آپ اپنے مسئلے حل کر لیں گے. اور آپ ہمارے پیج وزٹ کرتے رہیں willingways official پہ. تو آپ فیس بک پہ جب ہمارے پیج کو وزٹ کریں گے تو روزانہ آپ کو ایسی کئی چیزیں ملیں گی, آپ روزانہ ایسی کئی چیزیں دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی, اور آپ ان پہ اگر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر تو کیا ہی بات ہے, پھر وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. لیکن ہم عمل کرنا تب شروع کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کو فالو کرتے رہیں, تو کبھی تو اثر ہوتا ہے. تو آپ بھی ولنگ ویز پہ آتے رہیں, آپ ہمیں وزٹ کرتے رہیں پیج پہ, فیس بک پہ, ہماری ویب سائٹس پہ. آپ ہمارے ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ کے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں, ہمیں صداقت کلینک کے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد اور پاکستان کے پیجز پہ, جہاں پہ آپ کو ڈھیروں معلومات ملیں گی جو کہ انتہائی پروفیشنل اور سائنٹیفک ہوں گی, اور آپ کی زندگیوں میں وہ تبدیلی لانے کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوں گی. تو آپ کی پذیرائی کا بہت شکریہ. ہم دیکھتے رہتے ہیں پروگرام جس میں آپ ہمیں کمنٹس کرتے رہتے ہیں, آپ ہمیں ان باکس کرتے ہیں, اور یہاں بہت سے اور کویشچن ہیں لیکن مجھے بار بار سائن مل رہا ہے کہ ٹائم پورا ہو رہا ہے. تو آپ کے جتنے بھی کمنٹس ہیں, آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں, ان کے جوابات آپ کو اگلے 24 گھنٹوں میں کمنٹس کی شکل میں مل جائیں گے, اور جن کے رہ جائیں گے ان کو جن کے تھوڑے لمبے ایلیبوریٹنگ آنسرز ہوں گے کرنے والے, وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور آپ کو وہ دکھاؤں گا. تو ابھی یا وارننگ سائن کی ویڈیو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اب ایک ویڈیو چل رہی ہے وارننگ سائنس کی. جی, تو ابھی ایک ویڈیو شاید وہ تھوڑا لیگ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں کچھ ڈفرینٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ابھی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو دکھانے والی ہیں, لیکن ٹائم کی قلت ہے اور اس لیے میں آپ کو دکھا نہیں پا رہا. تو آج کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ابھی تیسرا ٹاپک جو کہ وارننگ سائنس کے متعلق رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے آپ پہچان سکیں کہ کوئی میرا پیارا جو میرے ارد گرد ہے یا میں خود کسی بھی ایڈکٹیو بیہیویئر میں یا کوئی ایڈکشن کی طرف میں جا رہا ہوں, وہ کیمیکل ہو یا نان کیمیکل ہو, تو اس کے کچھ سائنز اور سمٹمز ہوتے ہیں. تو یہ سمٹمز 3 لیول کے ہوتے ہیں. یہ سمٹم فزیکل لیول کے ہوتے ہیں, یہ سائنز اینڈ سمٹمز سائیکولوجیکل لیولز پہ ہوتے ہیں, اور یہ جو سائن اور سمٹمز ہیں یہ کوئی دوسرے بھی اس کو بڑے آسانی سے آبزرو کر سکتے ہیں, بیہیویئرل ہو سکتے ہیں. یہاں پہ میں سائن اور سمٹم کا تھوڑا سا آپ کو ڈفرنس بتا دوں. سمٹمز کہتے ہیں ان سب علامات کو جو کہ مریض خود صرف محسوس کر سکتا ہے, وہ دوسروں کو نہیں وہ جب تک بتاتا نہیں دوسرے اس کو محسوس نہیں کر سکتے. وہ پیشنٹ کی خود کی فیلنگز ہوتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے اگر کوئی بیمار یا پریشان ہے تو اس کو جان نہیں سکتے. ان کے نان وربل ایکسپریشن سے, چہرے کے تاثرات سے, بات چیت سے, ان کے چلنے پھرنے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کو کچھ مسئلہ ہے. جو چیزیں آبزرویبل ہوتی ہیں دوسروں کی طرف سے, آبجیکٹیو چیزیں, انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنز ہیں, یہ علامات ہیں. اور سمٹمز ہم ان کو کہتے ہیں جو کہ مریض پھر ہمیں بتاتا ہے اور اس کی بیس پہ ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ناظرین, ایک بات بتانی آپ کو بہت ضروری ہے, نشہ چاہے کوئی بھی ہو, اس کی قسم چاہے کوئی بھی ہو, آپ کسی بھی قسم کا نشہ کر لیں, ان سب نشوں کا ایک کامن ٹریٹ ہے, ایک کامن کریکٹرسٹک ہے. انہوں نے مل کے ایک کام کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے دماغ میں تبدیلیاں لانی ہیں, اور ایسی تبدیلیاں لانی ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے دماغ میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی وہ ایک آپ کے دماغ میں وائرس, اگر میں آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو وائرس آپ کے دماغ میں آتا جاتا ہے, ایک جیسے کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے, اور پھر کئی اینٹی وائرس انسٹال ہوتے ہیں لیکن پھر وائرس نہیں جاتا. تو ونڈو تو نہیں کی جا سکتی دماغ میں, یعنی دماغ تو نہیں بدلا جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ اسے بچا جا سکتا ہے اگر آپ پہلے سے اپنے سسٹم کو ایک اچھے ویل ڈیفائنڈ اوریجنل ایک ڈیفینڈر کے ساتھ, ایک اینٹی وائرس کے ساتھ چلائیں, تو وائرس جتنا بھی آنا چاہے نہیں آ پائے گا, اور جب بھی آئے گا آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا اور آپ اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ اس وائرس کو ڈیلیٹ کر دیں گے. تو ناظرین, آپ بھی اپنے دماغوں میں وہ اینٹی وائرس انسٹال کیجئے, ان سکلز کا, ان باتوں کا, کہ جس سے کبھی بھی آپ کے دماغ میں نشے کا وائرس نہ آئے, اور اگر آنا چاہے
تو آپ کو اتنی سکلز ہوں کہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملیں اور آپ ان کو فوری طور پہ ڈیلیٹ کر دیں. اور جیسے ہم اپنے اینٹی وائرس کو اپڈیٹ رکھتے ہیں تو آپ اپنی سکلز کو بھی اپڈیٹ رکھیں, آپ اپنی مہارتوں کو بھی اپڈیٹ رکھیں. آئے روز نئی تحقیقات ہوتی ہیں, اور یہ تحقیقات اور یہ ساری باتیں ہم آپ کو ولنگ ویز کے پیجز پہ بتاتے ہیں, صداقت کلینک کے پیج پہ بتاتے ہیں, ڈائبٹیز کے پیج پہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے نالج کو اپڈیٹ رکھ سکتے ہیں. تو اپڈیٹ بھی رکھیے اپنے دماغ کو, اپنی نالج کو, اور اس طریقے سے پھر آپ نشے سے مکمل طور پہ بچ جائیں گے. ایک بالکل کلین سسٹم آپ کا ہوگا. تو یہ آپ اینٹی وائرس پھر دوسروں کو بھی تحفے میں دیں گے, یعنی آپ دوسروں کو یہ سکل سکھائیں گے کہ نشے سے کیسے بچا جائے. آپ اپنے ارد گرد اپنے پیاروں کو سکھائیں گے, اور اس کے لیے آپ کو خود سیکھنا پڑے گا پہلے. اور اس پروگرام میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ سکلز کیسے سیکھی جا سکتی ہیں. آپ پروگرام کو ضرور دیکھا کریں. ہمارے دوسرے پروگرام بھی, ہم ہفتے کے 7 دن پروگرام لے کے آتے ہیں, اور کئی دنوں میں 2 سے 3 پروگرام بھی ہوتے ہیں. ہمارے دوسرے پیجز پہ ولنگ ویز لاہور, ولنگ ویز کراچی, ولنگ ویز اسلام آباد, اسی طریقے سے صداقت کلینک لاہور, اسلام آباد اور کراچی, اور ہمارے ولنگ ویز اور صداقت کلینک پاکستان کے پیجز پہ آپ ضرور وزٹ کیا کریں. ہمیں آپ کی فیڈ بیک بہت اچھی لگتی ہے. جب بھی آپ کوئی ہمیں میسج دیتے ہیں, جب بھی آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہم ان کا ضرور رپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کوئی سجیشنز دینا چاہیں, اور اگر آپ کچھ ایسی باتیں بتانا چاہیں جو ہمارے لیے قابل اصلاح ہوں, تو آپ ضرور ہمیں فیڈ بیک دیا کریں. ہمیں بڑا اچھے سے, اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ناظرین میں سمرائز کر دوں. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ایڈکشن کیا ہوتی ہے, اس کو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ یہ ایک بیماری ہے, کرونک ریلیپسنگ برین ڈیزیز, جو انسان کرتا تو اپنی مرضی سے شروع ہے, لیکن جب یہ بیماری بن جاتی ہے تو پھر انسان کے بس میں نہیں رہتا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ برین ریوارڈ سرکٹ کیا ہوتا ہے. یہ دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں پلیئر کی فیلنگز دیتا ہے, سکون کی, مزے کی فیلنگز دیتا ہے, اور اس میں جو چلانے والا فیول ہوتا ہے وہ ڈوپامین کیمیکل ہوتا ہے, جو کہ ڈرگز کے ذریعے مصنوعی طور پہ بہت زیادہ مقدار میں جب پیدا کیا جاتا ہے تو وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, اور وہ پرماننٹ ڈیمیج جب ہو جائے تو پھر بہت مسائل آتے ہیں. اس کے بعد تیسرا میں آپ کو وارننگ سائنس کے بارے میں بتایا کہ جب کوئی نشے کی بیماری میں کوئی لگ رہا ہو یا لگ چکا ہو تو کیسے ہم پتہ چلائیں کہ یہ بندہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے. تو اس کو میں آپ شارٹ بتا سکا ٹائم کی قلت کی وجہ سے. اگلے پروگرام میں میں آپ کو اس میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ وارننگ سائنس کیا ہے. اور پھر پروگرام کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے پروگرام میں آپ کو متس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کیا کیا انٹرسٹنگ متس ہیں پروگرام میں, اس میں تفصیل سے بتاؤں گا نشے کے متعلق جو لوگوں نے اپنے ذہن میں پال رکھی ہیں. تو بہت شکریہ. آج کا پروگرام میں یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا. اگلے منگل کو 5 سے 6 بجے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی پلیٹ فارم میں, اسی وقت. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.